बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच रहे। नाज़रीन, इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस या अल कादिर ट्रस्ट केस में सजा सुनाई गई थी, इमरान खान साहब को भी और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को भी। लेकिन अब इस केस में शहबाज शरीफ साहब जो है उनका अपना एतराफ जो है वो सामने आ गया है। वो एतराफ क्या है उस पर भी बात करेंगे और उनके इस एतराफ के बाद इमरान खान साहब को जो सजा सुनाई गई थी और उनकी अहलिया को वो सजा बेमानी होकर रह गई है। वो बेमानी क्यों हुई है इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया था। एक शहरी अगवा किए गए थे, अगवा बराए तावान था बुनियादी तौर पर। वो क्यों किया गया था उनको अगवा, उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, 9 मई के केसेस में जो लाहौर हाई कोर्ट का रवैया इमरान खान साहब के साथ वो भी निहायत अफसोसनाक है, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, पहले बात करते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसमें शहबाज शरीफ साहब ने क्या एतराफ किया। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अल कादिर ट्रस्ट केस में या 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई गई थी और उस पर जुर्माना भी किया गया था। और जो अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है उसको भी हुकूमती तहवील में लेने का एतराफ किया, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था। लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद एतराफ कर लिया। उनका एतराफ ये है कि जी, उन्होंने ये कहा है कि बददियानती से 190 मिलियन पाउंड उस अकाउंट में जमा कराए गए जिसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा रहे हैं वो 190 मिलियन पाउंड, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कहा है कि ये पैसा जो है ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है और हुकूमत जैसे चाहे इसको अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करे। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जी, हम इस 190 मिलियन पाउंड से दानिश स्कूल के बच्चों के लिए दानिश यूनिवर्सिटी जो है वो कायम करेंगे और बच्चे जो है वो उस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करेंगे जो दानिश स्कूलों से फारिग तहसील होंगे। अब एक तरफ ये कहना कि जी ये 190 मिलियन पाउंड इमरान खान साहब ने करप्शन की, ये किया वो किया, और दूसरी तरफ आज वजीर आजम पाकिस्तान खुद ये एतराफ करने हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा हुआ था और अब वो पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर भी हो चुके हैं। तो वो पैसा जो ना इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अकाउंट में आया, ना उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया और वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान को वापस भी चला गया। उस पैसे में जो है वो करप्शन का इमरान खान और उनकी अहलिया पर जो है वो रेफरेंस बनाया गया नैब की जानिब से, और सिर्फ रेफरेंस नहीं बनाया गया बल्कि उसमें सजा भी सुनाई गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 190 मिलियन पाउंड केस में सजा सुनाई गई है तो फिर ये पैसा जो है खुर्द बुर्द होना चाहिए था। पैसा तो खुर्द बुर्द नहीं हुआ, उसमें से एक पेनी जो है वो भी खुर्द बुर्द नहीं हुई। तो फिर इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा जो है कानून की नजर में वो दुरुस्त है या नहीं, इस पर बहरहाल एक सवालिया निशान जरूर पैदा होता है। तो अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के इस एतराफ के बाद 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को दी जाने वाली सजा जो है वो भी साबित हो गया कि वो दुरुस्त नहीं थी और इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो निशाना बनाया गया सियासी इंतकाम का। और दूसरी तरफ आप देखें कि इमरान खान साहब ने 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतें जो हैं वो फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उन 8 दरखास्त जमानतों पर फैसला नहीं हुआ। दरखास्त जमानत की अब जल्दी समाअत के लिए इमरान खान साहब की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है। इन 8 मुकदमात में जब इमरान खान साहब ने जमानत के लिए रजू किया था तो उसका जो प्रॉपर तरीका होता है वो ये होता है कि जब दरखास्त जमानत किसी मुल्जिम की जानिब से फाइल की जाती है तो फिर इसमें पुलिस को नोटिस किया जाता है, पुलिस अपना रिकॉर्ड जो है वो भी पेश करती है। इस केस पर 16 जनवरी को समाअत हुई थी और पुलिस को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उसके बाद यानी जनवरी से लेके अब तक ये तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, ये दरखास्त जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की गई। हालांकि आम तौर पर होता ही है कि जो केसेस जिनमें दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर होती है उनमें इतनी लंबी तारीख नहीं दी जाती और अब तो वैसे जल्दी समाअत होती है। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने 2 महीने तक इमरान खान साहब की दरखास्त जमानतों को समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। तो अब इमरान खान साहब की जानिब से जो है
وہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان درخواست ضمانتوں کو جو ہے وہ سماعت کے لیے جلد مقرر کیا جائے۔ اور ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے وکالت ناموں کے حوالے سے بھی ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی کہ ان کے وکالت نامے جو ہیں وہ دستخط کرا کے ان کے وکلاء کو فراہم نہیں کیے جا رہے تھے۔ اس پر شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے پیٹیشن فائل کی تھی، تو آج جسٹس انعام منہاس صاحب جو ہیں انہوں نے شعیب شاہین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جی آپ کے وکالت نامے جو ہیں وہ کل تک آ جائیں گے۔ اس کیس میں اڈیالہ جیل کا نمائندہ پیش ہوا تو پھر اس کو ہدایت کی گئی کہ وکالت نامے آپ ان سے لے لیں۔ اس سے پہلے شعیب شاہین صاحب نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کے حکم کے باوجود جب وکالت نامے دیے گئے تھے 3 گھنٹے انتظار کیا گیا، لیکن 3 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں جنہوں نے ان وکالت ناموں کو سائن کرنا ہے یا اٹیسٹ کرنا ہے وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ اب ایک طرف اب جیل اتھارٹیز جو ہیں، جیل حکام جو ہیں، ان کا آپ کنڈکٹ اگر ملاحظہ فرمائیں تو کسی بھی شخص کا جو کسی بھی مقدمے میں جیل میں قید ہے، خواہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے، وکالت نامہ پر دستخط جو ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان کے کیسز میں یہ ادارے جو ہے اتنی بری طرح سے بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے جو ظلم کہہ لیں، لوگوں کو حقوق سے محروم کرنا کہہ لیں، آئین اور قانون شکنی کہہ لیں، جو مرضی نام دیں، کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے سابق، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی کا وہ بانی چیئرمین ہے، پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا کپتان ہے، جو وہی کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ لے کے آئی تھی۔ چیریٹی کے میدان میں عمران خان صاحب کی خدمات جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، نمل یونیورسٹی ہے، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو ہے وہ اپنے وکالت نامے اپنے وکیل کو دینے کے لیے وہ مجبور ہے، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یا سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ وکالت نامے روک کے بیٹھا، اور اس کے لیے بھی عمران خان کے جو وکلاء ہیں ان کو کیس دائر کرنا پڑتا ہے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی کہتی ہے کہ جی یہ کل تک جو ہے آپ کے وکالت نامے جو ہے وہ دستخط ہو کے آ جائیں گے۔ اور دوسری طرف ناظرین ایک اور کیس بھی تھا جس کی سماعت ہونی تھی، عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس۔ اس توشہ خانہ کیس میں بھی اب پتہ چلا ہے کہ اس کی نئی جو تاریخ سماعت ہے وہ 26/3/2025 مقرر کر دی گئی ہے۔ پچھلی سماعت جو ہے وہ بھی ایسی ملتوی کی گئی تھی، اور اب بھی سماعت سے ایک دن پہلے جو ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے اس کو آگاہ کر دیا گیا تھا عدالتی عملے کی جانب سے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ جب سزائیں سنانی مقصود تھی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جا رہی تھی، اور رات کو 12 بجے تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکلاء کو بھی عدالتوں میں انگیج رکھا جاتا تھا، ججز بھی بیٹھے رہتے تھے۔ توشہ خانہ کیس آپ دیکھ لیں، عدت میں نکاح والا کیس دیکھ لیں، اور اسی طرح باقی کیسز دیکھ لیں، سائفر کیس دیکھ لیں، جس طرح سے ان کیسز کو چلایا گیا، دنیا کی تاریخ میں اتنی بدترین عدالتی ناانصافی کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن اب یہ کیا جا رہا ہے کہ اب کیس سماعت ہی نہیں کیے جا رہے، درخواست مانتے ہیں تو ان کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا، وکالت نامے ہیں تو ان کو جیل اتھارٹیز کی جانب سے روک لیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اب کوئی پیٹیشن جو ہے وہ فائل نہ کی جا سکے۔ یہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن جیسا اب ہو رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں جو عوام کے حقوق کی محافظ ہیں، جو آئین کی محافظ ہیں، انسانی حقوق کا جنہوں نے خیال کرنا ہے، وہ اس پر چپ ہو کے بیٹھی ہیں، اور وہ لوگ جو ان ساری قانون شکنیوں کے ذمہ دار ہیں ان سے باز پرس کرنے کی بجائے ان کو ہلہ شیری دی جاتی ہے۔ ناظرین ایک اور بھی اسلام آباد میں بڑا اہم کیس تھا۔ اسلام آباد کے ایک شہری ہیں علی محمد، جن کا مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، ان کو اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ اٹھایا گیا تھا۔ اٹھانے کے بعد ان کو 9 ماہ کے قریب جو ہے وہ جبری طور پر ان کو حراست میں رکھا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ تو ان کے اس غیر قانونی حراست اور ان کے اغوا کے خلاف پیٹیشن فائل کی گئی تھی، اور اس پیٹیشن میں ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایچ او سیکریٹریٹ اور دیگر پولیس آفیشلز جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم صادر ہوا تھا، لیکن اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اور پھر جو ہے میری اطلاع کے مطابق اگر ہو بھی گیا ہو تو مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے، تو آج کیس جو ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جو آئی جی اسلام آباد ہیں علی ناصر رضوی، ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، اور پھر عدالت نے ایس پی سی ٹی ڈی اور دیگر پولیس آفیشل جو ہیں ان کے متعلق پوچھا کہ پولیس آفیسرز گرفتار ہوئے ہیں، تو اس پر ڈی ایس پی لیگل جو تھے انہوں نے کہا کہ جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور پولیس آفیسرز کی شناخت کے لیے درخواست گزار جو ہے اس کو بلایا تھا، لیکن وہ درخواست گزار جو ہے وہ نہیں آئے۔ اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے عدالت میں ایک بم پھوڑ دیا ایک قسم کا۔ انہوں نے کہا کہ جی جن پولیس آفیسرز نے
علی محمد کو اٹھایا تھا، اغوا کیا تھا، ان کی CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کیس میں شناخت پریڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اغوا برائے تاوان ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ SHO اور SPCTD اور دیگر پولیس آفیسر جو ہیں وہ اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، اور ان پولیس افیسران کی جو ہے ان میں سے یا کسی اور پولیس آفیسرز کی ان کو کالز آئی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ کیس واپس لے لیں، ہم آپ کو 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں، اور میرے پاس جو ہے وہ اس چیز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور اگر عدالت چاہے گی تو میں یہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کورٹ میں پیش بھی کر دوں گا۔ اب ظلم دیکھیں کہ وفاقی دارالحکومت میں ایک SP لیول کا شخص CTD سے جس کا تعلق ہے، اور ایک SHO لیول کا پولیس آفیسر جو ہے اس پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا، اور صرف اغوا نہیں کیا بلکہ اس کو 9 مہینے جو ہے وہ غیر قانونی حراست میں رکھا، اور پھر اگر عدالت نے مقدمہ درج کرنے کا آرڈر دیا ہے تو اس میں جو ہے وہ ابھی تک نہ مقدمہ درج ہوا ہے اور نہ ہی کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو غیر قانونی طور پر اغوا کیا ہے اور اب 9 ماہ کے قریب جو ہے اس کو اپنی غیر قانونی حراست میں رکھا ہے، وہ لوگ ابھی تک اپنے عہدوں پر بھی جو ہے وہ براجمان ہیں، عہدوں پر بیٹھے ہیں، نہ ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی اور کاروائی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ پاکستان میں خصوصاً 25 مئی 2022 کے بعد سے پولیس جو ہے وہ بے لگام ہو چکی ہے۔ خصوصاً پنجاب پولیس کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں ایسی درجنوں نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں پولیس گھسی ہے، توڑ پھوڑ کی گئی ہے، گھروں کا سامان اٹھایا گیا۔ میاں اسلم اقبال صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کی بیٹی کا جہیز جو ہے وہ بھی لوٹ لیا گیا۔ تو یہ بڑے سیریس الزامات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں IG اسلام آباد جو ہیں وہ بھی، اور خصوصاً IG پنجاب جو ہیں ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، اور وہ پولیس آفیسر جو اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہے، اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو پکڑنا ہے، تو ٹھیک ہے ان کے خلاف آپ FIRs بھی درج کریں، آپ ان کے ڈیٹینشن آرڈرز بھی جاری کریں، لیکن کسی شخص کے گھر میں گھس کر خواتین کی موجودگی میں مار پیٹ کرنا، گھر کا سامان توڑنا، گھر سے پیسے، زیورات یا قیمتی چیزیں اٹھا لینا، اس کی دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت نہیں ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ وہ ادارہ کر رہا ہے جس کا کام ہی بنیادی طور پر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اور وہ ادارہ جس کی بنیادی ڈیوٹی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اگر وہ خود اس قسم کی قانون شکنیوں میں ملوث ہوگا تو پھر عام لوگوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک میسج ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو پھر جو جرم آپ چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں جو جرائم کی شرح ہے خصوصاً پنجاب میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے چونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کی ڈیوٹیز تبدیل کر دی گئی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ان کی پکڑ دکڑ کریں گے، ان پر کیسز بنائیں گے، انگیج کر دیا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ تو نتیجتاً وہ جرائم پیشہ لوگ جن کا جرائم کی دنیا سے تعلق ہے، جو چوری، ڈکیٹی، دہشت گردی اور اس قسم کے دیگر جرائم میں ملوث ہیں، ان کو ایک قسم کی کھلی چھوٹ مل گئی، اور یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پولیس آفیسر جو اعلیٰ پولیس آفیسر ہیں، IG ہیں، پنجاب کے چیف سیکریٹری ہیں، IG اسلام آباد ہیں، ان سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر یہ روش اسی طرح رہی تو ملک میں جو ہے وہ بہرحال جنگل کا قانون نافذ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب بھی کسی حد تک اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔